बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज पाकिस्तान की तारीख़ का एक और बहुत अफसोसनाक दिन है। अफसोसनाक दिन इसलिए है कि पाकिस्तान के एक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को गिरफ़्तार किया गया। पहली दफ़ा कोई साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म गिरफ़्तार नहीं हुआ। इमरान खान साहब को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हदूद के अंदर से गिरफ़्तार किया गया। माजी में शहबाज शरीफ साहब को भी इसी तरह हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार किया गया। बहुत से सियासतदान इस तरह अदालतों की प्रेमिसेस से गिरफ़्तार होते रहे, लेकिन जिस तरीके से इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से गिरफ़्तार किया गया, जिस जगह पे वो बायोमेट्रिक्स के लिए गए थे, वो रिकॉर्ड रूम जो है उसमें तोड़ फोड़ हुई, और फिर उसके रद्द-ए-अमल में जो पाकिस्तान के बाद शहरों में जो रद्द-ए-अमल आया है, जो जलाओ घिराव हुआ है, वो भी बहुत अफसोसनाक है। तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों की तरफ से जो जलाओ घिराव किया गया, क्या ये इमरान खान साहब के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा नहीं करेगा? लेकिन हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि गिरफ़्तारी हुई कैसे, इमरान खान की गिरफ़्तारी हुई कैसे। ये गिरफ़्तारी के एक ऐनी शाहिद हैं इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर खान साहब, जो गिरफ़्तारी के वक्त उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने क्या बताया, ज़रा सुनें। जिस वक्त खान साहब उस कमरे में आए हैं जहां से बायोमेट्रिक करना होता है, उसके दो पार्टीशन हैं। जो ही दरवाज़ा बंद हुआ है, पीछे से रेंजर वालों ने उसको लाते मारने शुरू कर लिए। जब पुलिस ने उनको दरवाज़ा नहीं खोला तो उन्होंने शीशे तोड़ लिए। 15-20 बंदे अंदर आए हैं। फिर उसके दो पार्टीशन है, पहले अंदर वाली पार्टीशन पे, फिर उसके साथ वाली दूसरी पार्टीशन है, उसके भी शीशा तोड़ा, दरवाज़ा तोड़ा है, कंप्यूटर तोड़े हैं, उसके वो सारे पुल कर लिए जहाँ से बायोमेट्रिक करना होता है। खान साहब को जो व्हील चेयर है, खान साहब का व्हील चेयर बाहर रह गया और मैंने खान साहब को बिठाया था उसको उस चेयर पे जो स्टाफ का होता है जहां हम बायोमेट्रिक करते हैं। इसी दौरान आए, उसकी वीडियो भी है। उन्होंने मेरे ऊपर भी स्प्रे कर लिया और इस वक्त कमरे के अंदर हम 3 बंदे थे। अली खान था जो खान साहब का सिक्योरिटी गार्ड है, मैं मौजूद था, अली बुखारी साहब मौजूद थे और कोर्ट के 2 स्टाफ मौजूद थी। उसके दौरान ये लोग इंटर आए जिन्होंने शीशे तोड़े हैं, सब कुछ किया। तो खान साहब भी डायरेक्टली उन्होंने पेपर स्प्रे किया, मेरे ऊपर पेपर स्प्रे किया, हमारे ऊपर बैटन कर लिया और बुखारी पर भी कर लिया। और जिस वक्त आए थे खान साहब को अरेस्ट करके लेके गए, बल्कि अगवा करके लेके गए। खान साहब के सर पे वो जो इनके पास लाठी होता है, राड होता है, उस राड पे खान साहब को सर पे मारा। इन सब के पास उनकी तस्वीरें मौजूद है और ये सारी उनके साथ मौजूद है। खान साहब को सर पे मारा है, खान साहब को उन्होंने पाँव पे भी ज़ख्मी किया। और जिस वक्त खान साहब को उठा के लेके जा रहा है, मैंने खान साहब को देखा, उन्होंने दोनों हाथ अपने सर पे रखे उनके मारने की वजह से। तो बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया कि इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ कुछ धक्कम पेल हुई है और उन पर तशद्दुद भी किया गया है। तो उसकी एक मेडिकल बोर्ड बनाया गया है, वो उनका मुआयना करेगा और मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत में भी पेश की जाएगी। लेकिन इस सारे एपिसोड का एक दूसरा पहलू है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कुछ दिनों से फ़ौज के कुछ अफसरान के नाम लेकर उन पर तनकीद करनी शुरू कर दी थी। यही काम जब माजी में उस वक्त की अपोजिशन के कुछ रहनुमा करते थे, तो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का क्या रद्द-ए-अमल होता था, ये रद्द-ए-अमल जो है इसको आज देखना और समझना और इसका एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी है। ये वो नवाज शरीफ है जो आज फौज के ऊपर और फौज के सरबराह के ऊपर इस तरह की जो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, ये कोशिश कर रहा है फौज के अंदर इंतशार फैलाए। नवाज शरीफ, सुन लो मेरी गौर से बात, आज से मेरी पूरी कोशिश है तुम्हें इस मुल्क में वापस लाया जाए और तुम्हें यहाँ आम जेल के अंदर डालेंगे, VIP जेल नहीं होगा। तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। तो जब इमरान खान साहब ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म अपने मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि नवाज शरीफ तुम वापस आओ, तुम देखना मैं तुम्हें एक आम सी जेल में बंद करूंगा, तो PTI वालों ने उस पर शोर मचाया और उनको बड़ी दाद दी। क्या आज वही काम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की पार्टी और उनके इत्तेहादी कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान की तारीख़ में सियासतदान जो हैं वो अपनी गलतियों से सबक सीखने के लिए तैयार नहीं, अपनी गलतियां दोहराते रहेंगे? गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वसीम सज्जाद साहब, साबिक चेयरमैन सेनेट और माहिर कानून है, एहसन इकबाल साहब जो वज़ीर मनसूबा बंदी हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, और हामिद खान साहब साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। उनके साथ हम बात करें, आप सब जानते हैं कि उनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है। सबसे पहले मैं वसीम सज्जाद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि जिस अंदाज़ में इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया और फिर जो रद्द-ए-अमल हुआ है और फ़ौजी अफसरान के घरों पर हमले किए गए हैं, आप नहीं समझते कि दोनों जो एक्शंस हैं वो गलत हैं और इससे पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए बड़े ख़तरात पैदा हो गए हैं? पहली चीज़ तो ये है जी कि जिस तरीके से इनको गिरफ़्तार किया गया और जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो ये भी है कि तशद्दुद किया गया।
تو قانون تشدد کی بالکل اجازت نہیں دیتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے احاطے سے گرفتاری، یہ گو اس کے بارے میں کوئی واضح قانون نہیں ہے کہ یہ نہیں ہو سکتی، لیکن ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ روایت ہے کہ جو ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے یا کوئی عدالت ہے، یہ ایک قسم کا ایک سیف ہیون ہوتا ہے۔ وہاں جب شخص پہنچ جائے تو اس کو عدالت سے ریلیف لینے کا، اس کے سامنے پیش ہونے کا پورا موقع ملنا چاہیے۔ تیسری بات جو آپ نے کہی کہ جی ورکرز جو ہیں وہ کور کمانڈر کے گھر پہ حملہ آور ہوئے ہیں، یہ تو کوئی نہ اخلاقیات نہ قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ جو کارروائی ہونی ہے وہ قانون کے مطابق ہونی ہے، اور اگر قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو ہائی کورٹ اور اس کے بعد سپریم کورٹ اس سے فیصلہ کرے گا۔ کور کمانڈر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اگر ہو بھی تو ان کے گھر کو جلانا، اس پہ تشدد کرنا، یہ بالکل قانون اجازت نہیں دیتا۔ جی حامد خان صاحب، آپ ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہیں، بہت سی کتابوں کے مصنف بھی ہیں آپ تو، اور تحریک انصاف سے آپ کا تعلق بھی ہے، تو یہ جو آج جس طریقے سے پہلے عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور پھر جو اس کا رد عمل ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ کور کمانڈر لاہور کے گھر پر حملے سے عمران خان صاحب کے لیے مزید مسائل پیدا ہوں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جس طرح سے جیسے صاحب نے کہا، جس طرح گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کورٹ کے پریمیسز میں جہاں وہ عدالت میں پیش ہونے آئے تھے، وہ اٹسیلف ایک بہت افسوسناک اور قابل مذمت بات ہے۔ بالکل صحیح کہا وسیم شجاعت صاحب نے کہ عدالتوں کو ہم سیف ہیون سمجھتے ہیں، وہ جگہ گرفتاری کے لیے نہیں۔ یہ تو ایک ٹریپ ہوا نا کہ ان کو پہلے بلایا گیا، اس کے بعد وہاں پر جب وہ ایک اپنے عدالتی عمل کے حوالے سے اس کمرے میں گئے اور وہاں پر تشدد بھی ہوا، اس کے اوپر جس طرح انہیں گرفتار کیا گیا، جس انداز سے گرفتار کیا گیا، وہ دونوں ہی بہت ہی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کور کمانڈرز کے گھر پہ حملہ کارکنوں نے ایک رد عمل کے طور پر کیا، وہ بھی افسوسناک ہے۔ کسی طور پہ ملک کا جو امن ہے وہ برباد نہیں ہونا چاہیے۔ غصہ یا ان کا رد عمل تو سمجھ میں آتا ہے، اور جس طرح سے سارا کچھ ہوا اس میں ایک قسم کی غصے کی لہر دوڑنی تھی، جس کے نتیجے میں ہر شہر میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، رستے بند ہو رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں پتہ ہونی چاہیے تھی ان لوگوں کو جن لوگوں نے یہ سب کچھ کرنے کا فیصلہ کیا، انہیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ شدید رد عمل آئے گا اس بات کا۔ تو یہ جو کچھ بھی کیا گیا افسوسناک ہے۔ بہرحال کسی کے بھی ساتھ تشدد ہونا، کسی کے گھر پہ حملہ ہونا اچھی بات نہیں ہے، افسوسناک بات ہے، اس سے ملک کا امن ڈسٹرب ہوتا ہے۔ جی احسن اقبال صاحب، عمران خان صاحب کا جو وارنٹ ہے یہ 1 مئی کو جاری ہوا، 1 مئی کو وارنٹ جاری ہوا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد جو چیئرمین ہیں نیب کے، ان کے دستخط سے، اور آج یعنی کہ 9 مئی کو گرفتاری ہوتی ہے۔ لیکن گرفتاری جس طریقے سے کی گئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر باقاعدہ رینجرز نے اٹیک کر کے عمران خان کو گرفتار کیا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انتہائی قابل مذمت طریقہ تھا؟ دیکھیے عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہے یا کوئی بھی گرفتاری ہے سیاسی کسی بھی کارکن کی یا لیڈر کی، تو کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ وہ ایک بہت مستحسن کام ہے، لیکن عمران خان صاحب نے اور ان کی پارٹی نے، عابد میر صاحب، جو اس ملک کے اندر کھیل شروع کیا ہوا تھا وہ بڑا خطرناک تھا، اور ہمیں لگتا تھا کہ اس کا جو انجام ہے وہ کسی ایسے ہی قدم پر ختم ہوگا۔ دیکھیے رول آف لاء کے تحت ہر شخص قانون کو جواب دے ہے۔ آج عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب کو نیب نے گرفتار کیا، شہباز شریف صاحب کو کیا، مریم نواز صاحبہ کو کیا، حمزہ کو کیا، شاہد خاقان کو کیا، مجھے کیا، خواجہ آصف کو کیا، خواجہ سعد رفیق کو کیا، مفتاح اسماعیل کو کیا، بے شمار ایک لمبی فہرست ہے کہ جو نیب کی ان گرفتاریوں سے گزرے ہیں۔ حتیٰ یہ کہ بیٹی کو باپ کے سامنے کیا، ایک بڑی افسوسناک جو ہماری اخلاقی طور پہ گری ہوئی حرکت ہے۔ میری 3 روز پہلے اس بازو کی سرجری ہوئی تھی، بہت میجر سرجری ہوئی تھی، کال اپ نوٹس تھا، میں صرف اس لیے وہاں پہ چلا گیا کہ یہ نہ کہیں کہ میڈیکل دے کے میں بھاگ رہا ہوں، مجھے بٹھا لیا گیا۔ عدالت نے مجھے کہا کہ 2 مہینے میرے لیے فزیو تھیراپی اگر میں کروں گا تو یہ میرا بازو سیدھا ہو جائے گا۔ 2 مہینے مجھے فزیو تھیراپی نہیں کرنے دی گئی، میرا یہ بازو ساری زندگی کے لیے ڈیفارم ہو گیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ملک کے اندر ہوئیں، اور میں تو ویسے آج دیکھ رہا تھا جس طرح ہائی کورٹ نے
نوٹس لیا اس گرفتاری کا کہ کاش اس وقت بھی کوئی اعلیٰ عدلیہ ہوتی جو ہماری گرفتاریوں کا نوٹس لیتی. تو بات میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مقافات عمل ہے, یہ کوئی چیز اور نہیں ہے سوائے اس کے کہ واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. ایک ویو آپ کا ہے کہ یہ مقافات عمل ہے, ایک ویو یہ بھی تو ہے کہ جو غلطیاں عمران خان نے کی بطور وزیر اعظم وہی غلطیاں اب شہباز شریف کے دور میں ہو رہی ہیں. دیکھیے نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, اور یہ وہ موقف ہے جو عمران خان صاحب بھی ہماری جب بھی گرفتاری ہوتی تھی تو پی ٹی آئی کے لوگ آ کر یہ بات کہتے تھے کہ نیب ایک آزاد ادارہ ہے اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ایک بات عمران خان صاحب کے لیے بہت خوش آئند ہے کہ ہم نے جو نیب کے قانون میں ترامیم کی تھیں جس کے اوپر عمران خان صاحب چیخ کر کہہ رہے تھے کہ ہم نے نیب کے قانون کو تبدیل کر دیا, آج اسی قانون کے بینیفیشری عمران خان صاحب ہیں. ان کو 90 دن کے لیے ریمانڈ نہیں ملے گا, ان کو 14 دن کا میکسیمم ریمانڈ ملے گا. جو غیر انسانی غیر قانونی شکیں تھیں اس قانون کے اندر وہ ہم ختم کر چکے ہیں, تو ہی شوڈ بی ویری ریلیکس. لیکن جو حرکتیں انہوں نے اس کے بعد کی ہیں گرفتاری کے بعد, دیکھیے حامد میاں صاحب مجھے موقع دیجئے, پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جنگ جو ہے کوئی نئی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی ایک لمبی تاریخ ہے. ضیاء ماشاء اللہ کے اندر انہوں نے کتنے مظالم کا سامنا کیا. کیا کبھی پیپلز پارٹی نے کسی موڑ کے اوپر یا محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد یا بھٹو کی پھانسی کے بعد یہ کہا کہ جا کے کور کمانڈرز کے گھروں کا گھیراؤ کرو, جلاؤ کرو؟ آپ کو پتہ ہے کہ مشرف مارشاء اللہ کے اندر ہم بھی بڑا بھگتا, نواز شریف صاحب نے بڑا بھگتا, ایگزائل ہوئے, باپ کو دفن نہیں کر سکے, ماں کو دفن نہیں کر سکے, بیوی کی شکل دیکھنے نہیں دی گئی جو ڈیتھ بیڈ کے اوپر تھی. کس طرح مظالم ہوئے. کبھی ہم نے مسلم لیگ نون نے اپنے کارکنوں کو ابھارا کہ جاؤ جی ایچ کیو پہ حملہ کرو, جاؤ کور کمانڈر پہ حملہ کرو. لیکن آج دیکھیں نا ایک اور بھی تو آج دیکھیے جو بات ہوئی ہے نا یہ ایک تسلسل ہے. ایک سوال بڑا پی ٹی وی پہ حملہ ہوا, پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, اور آج ہمارے قومی اداروں کے اوپر یہ حملہ. لیکن یہ حملہ ہوتا ہے, کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ حملہ ہوتا ہے, ان کو کوئی روکتا نہیں, حملہ آوروں کو ان کو اندر جانے دیا گیا ہے. تو یہ بھی تو کوئی ہو سکتا ہے آپ کی حکمت عملی ہو. نہیں دیکھیے بات یہ ہے پولیس بھی نہیں تھی وہاں پہ. یہ وہ بلڈنگز ہیں, یہ وہ جگہیں ہیں کہ جو ہمارے ملک اور قوم کے لیے بڑی سیکروسنٹ سمجھی جاتی ہیں, اور اس پہ جو ایک واجبی سیکیورٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ قائد اعظم کا مزار ہے, اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو ایک واجبی سی سیکیورٹی ہوگی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قائد اعظم کا ذکر کیا, میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں پاکستانی قوم کو, بہت سے نوجوانوں کو نہیں پتا, اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے آج کور کمانڈر لاہور کے گھر پہ حملہ کیا. یہ دراصل قائد اعظم محمد علی جناح کا گھر ہے. یہ قائد اعظم نے گھر خود اپنے پیسوں سے بنایا تھا پاکستان بننے سے پہلے, اور پاکستان بننے سے پہلے یہ گھر جو ہے یہ برٹش آرمی نے, برطانوی فوج نے ان سے رینٹ پہ لے لیا تھا. پاکستان بننے کے بعد یہ قائد اعظم کو واپس نہیں ملا, اور وہ ایک ان کی پٹیشن جو ہے وہ چلتی رہی, لیکن پھر ان کی وفات ہو گئی. جو ذکر کر رہے ہیں کہ ماضی میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں, میں آپ کو ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں ماضی کا. جب رات کے 12 بجے اسلام آباد میں ہاسپٹل سے فریال تالپور صاحبہ کو گرفتار کیا گیا تھا, اس وقت انہوں نے جو کہا تھا ذرا سوچیں کہ وہ الفاظ آج کی حکومت پہ فٹ بیٹھتے ہیں یا نہیں بیٹھتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے چند دنوں میں پنجاب میں اور خاص طور پہ فیڈرل کیپٹل اسلام آباد میں تحریک انصاف کی خواتین کارکنوں کو اسی طریقے سے گرفتار کیا گیا جس طرح فریال تالپور کو گرفتار. آپ کی حکومت میں اور عمران خان کی حکومت میں کیا فرق ہے؟ نہیں دیکھیے, میں یہ سب سے پہلے یہ کہوں کہ جو آپ نے منظر دکھایا نا, اس میں یہ بات بھی ذرا ضرور ایڈ کریں کہ عید کی رات تھی. عید کی رات کو 12 بجے انہوں نے ان کو گرفتار کیا.
اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی اس سطح پہ آ گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ غالباً 2009 تھا کہ جب جی ایچ کیو پہ ہمارے دہشت گردوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی. 2009 تھا غالباً. آج اس کے بعد دوبارہ اسی طرح کی کوشش کی گئی ہے. یہ مجھے کوئی شبہ نہیں, اور ہم ہمیشہ کہتے رہے تھے کہ عمران خان کے پردے میں فورن فنڈنگ کے ذریعے پاکستان میں ایک ہٹلر پیدا کیا جا رہا ہے جس کا سول ایجنڈا انارکی پیدا کرنا ہے. یہ آپ کا ایک سیاسی سٹیٹمنٹ ہے, لیکن پی ٹی آئی میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑے محتاط ہیں, بڑے محب وطن ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دکھاتا ہوں ابھی, کہ آج راولپنڈی میں جب پی ٹی آئی والوں نے ایک نعرہ لگایا جو بڑا قابل اعتراض نعرہ ہے. ماضی میں جب پی ٹی ایم والے یہ نعرہ لگاتے تھے تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے یہ دہشت گرد ہیں, اور علی وزیر کو جو رکن قومی اسمبلی تھے گرفتار کر لیا گیا, اور عمران خان صاحب نے اس کو جیل میں رکھا, اور اس کا جو ہے پروڈکشن آرڈر بھی جاری نہیں کیا. لیکن آج جب یہ نعرہ لگا تو پی ٹی آئی کے ایک لیڈر جو ہیں وہ نعرہ سننے کے بعد وہاں سے ہٹ گئے. میں یہ نہیں کہوں گا کھسک گئے, ہٹ گئے, اور شاید انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. کچھ لوگ کہیں گے انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. دیکھیں ذرا آپ اسکرین پہ آپ کو نظر آئے گا کہ یہ ایک مظاہرہ ہو رہا ہے, اس میں نعرے بازی ہو رہی ہے. یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے ورزی ہے. اور جب یہ نعرہ لگایا گیا, جس نعرے پہ ماضی میں بڑے مقدمات درج ہوئے, تو فیاض الحسن چوہان صاحب وہاں سے ہٹ گئے. اچھا, اب وسیم سجاد صاحب اس بات سے اب نکل جاتے ہیں کہ یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے یا مکافات عمل ہے یا ماضی کی غلطیاں دہرائی جا رہی ہیں. جو عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا جس مقدمے میں, القادر ٹرسٹ کا مقدمہ ہے, ان کی کیا جلدی ضمانت ہو جائے گی؟ اس میں جی جو طریقہ کار ہوتا ہے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ اگر کیس رجسٹر ہو گیا ہے, نیب کا ہے یا دوسرا, کہ ضروری اس کو گرفتار کیا جائے. تو اب یہ ریمانڈ کے لیے پہلے جائیں گے عدالت کے پاس. عدالت کو اختیار ہے کہ وہ ریمانڈ دے یا نہ دے. ہو سکتا ہے کہ چونکہ انویسٹیگیشن ہونی ہے, عدالت کچھ دنوں کے لیے ریمانڈ دے دے. اب یہ عدالت کی ثواب دید پہ ہے کہ وہ ریمانڈ کتنے دنوں کا دیتی ہے, کیونکہ انہوں نے مٹیریل دیکھ کے, ان کے سامنے پیش ہوگا ریکارڈ, اس ساری چیز کو دیکھ کے کہ کتنا مناسب ہوگا ریمانڈ دیا جائے گا. جب یہ ریمانڈ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کو جوڈیشل کسٹڈی یعنی جیل بھجوا دیا جائے گا. اس کے بعد عام طور پہ ضمانت کی درخواست دی جا سکتی ہے. اس سے پہلے عام طور پہ عدالت دی جا سکتی ہے. پہلے ریمانڈ ہوگا, اس پھر کے وہ بعد جیل جائیں گے, پھر ضمانت ہوگی, پھر ضمانت کی درخواست دی جائے گی. اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی کہ عدالت پہلے بھی ضمانت لے لے, کوئی پہلے بھی رکاوٹ لے سکتی ہے. لیکن جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ابھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. انویسٹیگیشن ہو گئی, اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مٹیریل جو ہے وہ سامنے ریکارڈ پہ آ گیا. اب اس کی بنیاد پہ ضمانت کی درخواست پہ بحث ہوگی, اور پھر اگر عدالت محسوس کرے گی کہ مٹیریل کافی نہیں ہے یا مشکوک ہے, یا جس کو ہم کہتے ہیں کیس آف فردر انکوائری ہے, تو پھر اس کی ضمانت ہو جائے گی. اب پہلے نیب کے قانون میں جو ٹرائل کورٹ تھا اس کو اجازت نہیں تھی, اس کے اختیار میں نہیں تھا ضمانت کرے نیب کیس میں. اب اس کو اختیار مل گیا ہے. اچھا, حامد خان صاحب, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کو ہو سکتا ہے ضمانت ملے, ہو سکتا ہے ذرا دیر سے ملے, لیکن اگر الیکشن اسی سال کروانا ہے تو الیکشن سے پہلے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا؟ دیکھیے, بظاہر تو یہی شک گزرتا ہے, اور کافی عرصے سے عمران خان صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں بہت لوگوں نے شک کا اظہار کیا ہے کہ الیکشن تب تک نہیں ہوں گے جب تک عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی نہیں کر دیا جاتا, تاکہ وہ پوری طرح سے الیکشن میں حصہ نہ لے سکیں, الیکشن کیمپین نہ چلا سکیں, اور جو بھی مقاصد ہیں موجودہ حکومتی پارٹیوں کے اس کے مطابق یہ نہ ان کو پی ٹی آئی کو بے بس کر دیا جائے. یہ اس پر بہت عرصے سے بات چیت ہو رہی ہے, شک و شبہات ہے, اور اس میں بہت سارے اقدامات, خاص طور پہ اتنے زیادہ کیسز بنائے جانے سیاسی نوعیت کے, ایکچولی ان کو طرح طرح کے کیسوں میں الجھایا جانا, یہ ساری چیز کے پیچھے ایک پولیٹیکل پرپس نظر آتا ہے. اور یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کیس میں کسی نہ کسی طرح سے عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا جائے, اور تاکہ الیکشن کیمپین میں کھل کے حصہ نہ لیا جائے,
یہ بات بڑی ظاہر ہے اور بڑی واضح ہے. میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. اچھا، اور آپ یہ جو ملک کے مختلف حصوں میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، کراچی میں علی زیدی صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہے، لاہور میں بھی چھاپے جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں، اسلام آباد راولپنڈی میں بھی چھاپے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں تحریک انصاف جو ہے، عمران خان صاحب نے گرفتاری سے پہلے اعلان کیا تھا کہ 14 مئی کو بڑے بڑے مظاہرے کریں، تو تحریک انصاف کوئی مومنٹم بنا پائے گی، کوئی تحریک چلا پائے گی؟ دیکھیے یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن ان ساری گرفتاری کے پیچھے بظاہر سیاسی مقاصد نظر آتے ہیں. وہ اپوزیشن کو، یعنی اس وقت پی ٹی آئی ایک اپوزیشن کی مین پارٹی ہے، اس کو مفلوج کرنے کی سیاسی طور پر کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ان کے اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے مختلف شہروں میں. اس کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ اگر کوئی پروٹیسٹ موو ہونی ہے 14 تاریخ کو، جو کہ سپریم کورٹ کی دی ہوئی تاریخ ہے پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے الیکشن کی، جس کو کہ میں سمجھتا ہوں غیر آئینی طور پر جس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا، اور جن کو کرنا چاہیے، جن اداروں پر یہ فرض ہے، نہ ہی حکومت فنڈز مہیا کر رہی ہے، نہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں بے بس ہوا. تو یہ ساری چیزوں کا ان کو غالباً پوری طرح سے احساس تو ہے کہ اس سے لوگوں میں ری ایکشن آئے گا. اور یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے بشمول آج کی جو عمران خان صاحب کی گرفتاری ہے، اس کے پیچھے تو مقصد یہی ہے، ایک میلا فائڈے ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ہر شہری کا رائٹ ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے جب آئین کے مطابق عمل درآمد نہ ہو رہا ہو، اور جب عدلیہ کے فیصلوں کو جو ہے بالائے طاق رکھا جائے. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ پروٹیسٹ یا اس قسم کی کوئی بھی موومنٹ یہاں پر جو آئین کے تحت ہو سکتی ہے وہ نہ ہو. احسن اقبال صاحب، اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ مستقبل قریب میں ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اور بھی ان پہ کیسز ہیں، پھر تو 2023 میں آپ کو الیکشن ہو جائے گا. دیکھیے، لیٹ اس ناٹ کنفیوز دا تھنگس. جی، یقیناً پولیٹیکل وکٹمائزیشن بہت بری ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن جس کیس کے اندر ان کی گرفتاری ہوئی ہے اس کے کچھ حقائق کا میں عینی شاہد ہوں. اچھا، چونکہ یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کو 160 ملین پاؤنڈ، جو تقریباً 60 ارب روپے جن کی مالیت بنتی ہے، 60 ارب روپیہ 60 ارب روپیہ پاکستان کو ٹرانسفر ہونا تھا برطانیہ سے پاکستان کے خزانے میں. عمران خان صاحب نے ایک پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ ڈیل کر کے، بجائے اس کے کہ وہ 60 ارب روپیہ پاکستان کے خزانے میں آتا، ایک معاہدہ ایسا دکھایا وہاں برطانیہ کی ایجنسیز کو. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ اس پرائیویٹ پرسن کو یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیں جس کا بینیفیشری وہ پرائیویٹ پرسن ہو رہا تھا. اور اس کے عوض آپ کو پتہ ہے کہ بہت سا ایویڈنس آ چکا ہے کہ خان صاحب نے زمین لی القادر ٹرسٹ کی، خان صاحب نے زیورات لیے، آڈیوز آ گئیں اس وقت کہ جی یہ ہیرے جواہرات کا سارا ہو رہا ہے، میٹیریل بینیفٹ لیا اس پورے ڈیل کے عوض. جب کابینہ میں اس کے اوپر پریزنٹیشن دی گئی تو سیکٹری کیبنٹ نے بتایا کہ یہ جو سمری تھی، یہ ایک بند لفافے کے اندر جب کابینہ برخاست ہو چکی تھی تو شہزاد اکبر نے عمران خان کو دی. انہوں نے اس طرح لہرائی کہ بھی یہ بھی ایک سمری ہے، یہ بھی اپرووڈ. تو ایک ان کی خاتون کابینہ کی ممبر تھیں، انہوں نے بلکہ سوال کیا ہمیں دکھا تو دیں، اس کو سنپ کر دیا گیا. اور اس طرح سے یہ بند لفافے میں کابینہ سے نکال کے کیبنٹ ڈویژن میں سیل کر دی گئی، کسی نے نہیں دیکھا تھا. اور وہ پھر سیل کابینہ کے سامنے کھولی گئی اور ہم نے اس سارے معاملے کو دیکھا. دس از این اوپن اینڈ شٹ کیس کہ جس میں پاکستان کے عوام کا 60 ارب روپیہ خان صاحب نے ڈیل کر کے ایک پرائیویٹ بندے کے اکاؤنٹ میں سیٹل کیا. لیکن وہ یونیورسٹی نہیں بنا رہے تھے. دیکھیے، یونیورسٹی بنانے کے یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ غریب عوام کے 60 ارب روپے پہ ڈاکہ ڈالیں اور اس کے ذریعے آپ پیسہ لے کے اپنی پرائیویٹ یونیورسٹی بنا لیں. مجھے بتائیں کہ پرائیویٹ یونیورسٹی، جی پرائیویٹ یونیورسٹی، یہ ٹرسٹ بنا کے پرائیویٹ یونیورسٹی بنا رہے تھے، اور سرکاری یونیورسٹی نہیں تھی. ٹرسٹیز میں کوئی ماہرین تعلیم نہیں تھے. اس کے ٹرسٹیز میں ایک خان صاحب تھے اور ایک ان کی اہلیہ محترمہ تھی. اچھا، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک شخص جو اتنی مالی بدعنوانی کر رہا ہو اور اس کے حمایتی کہیں جی یہ ہماری ریڈ لائن ہے، آپ اسے ہاتھ نہیں لگا سکتے. آپ یا تو یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب آئین سے بڑے ہیں، وہ کرپشن سے بڑے ہیں،
ایک شخص جو دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتا ہے کہ وہ میگا ڈاکہ ڈال رہا ہو، 60 ارب روپے کا جواب کیا خان صاحب کو نہیں دینا چاہیے کہ کس کی اتھارٹی سے انہوں نے وہ پیسہ جو پاکستان کے خزانے میں آنا تھا اس کو ایک پرائیویٹ ڈیل کے اندر ایڈجسٹ کر لیا؟ پھر دیکھیے یہ پہلی بات نہیں ہے، فائنینشیل ٹائمز نے سٹوری شائع کی کہ انہوں نے ہسپتال کے نام پہ پیسے لے کے الیکشن میں چلائے۔ آپ شہباز شریف کے خلاف ڈیلی میل میں خبر لگواتے ہیں، وہ تو لندن کورٹ میں پہنچ جاتا ہے اپنا نام صاف کرانے کے لیے۔ خان صاحب جو اتنے مسٹر کلین ہیں، آج مہینوں گزر گئے ہیں، انہوں نے تو فائنینشیل ٹائمز کو نوٹس تک نہیں بھیجا، اس کا مطلب وہ درست تھی سٹوری۔ اچھا یہاں پہ مجھے ایک بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد پردہ ڈالا ہوا ہے جس میں قوم کو بیوقوف بنایا۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ وقفے سے پہلے جو ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں وسیم سجاد صاحب، احسن اقبال سمیت تحریک انصاف کے سینئر رہنما حامد خان صاحب سب یہی کہہ رہے تھے کہ جو سیاسی رد عمل ہے اس میں تشدد کا عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے، وائلنٹ پروٹیسٹ نہیں کرنے چاہیے، آگ لگانا، جلاؤ گھراؤ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت فیس بک اور ٹویٹر کو بند کر دیا گیا، یوٹیوب کو بھی بند کر دیا گیا۔ تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان میں بہت سے جو نوجوان ہیں وہ یوٹیوب کے ذریعے اپنا بزنس کرتے ہیں، اپنا روزگار کماتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں پاکستان میں وی لاگرز بھی ہیں، تو ان کا بھی جو کام ہے وہ متاثر ہوگا۔ وسیم سجاد صاحب، سوشل میڈیا پر پابندی لگ گئی ہے، یعنی کہ عمران خان گرفتار ہوتے ہیں دوپہر کو اور پھر اس کا رد عمل آتا ہے اور گھنٹوں کے اندر سوشل میڈیا پر پابندی لگ گئی ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ صورتحال جو ہے اس کو سنبھالا نہ گیا تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن جی یہ جب بھی پابندی لگائی جاتی ہے کسی قسم کی بھی، تو وہ جو مقاصد ہوتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوتے، لوگوں میں مزید وہ شک شبہات، سٹوریز، اسپیکولیشن، یہ سارا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ بند کر دیا تو لوگ پھر اپنی طرف سے شروع کر دیں گے کہ جی فلاں جگہ پہ احتجاج ہوا تو یہ ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی مارا گیا، یہ ساری کہانیاں شروع ہو جائیں گی۔ اس سے جو حکومت چاہتی ہے کہ جی کوئی ایک نارمل سی آ جائے، زیادہ گڑبڑ نہ ہو، وہ متاثر ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو میڈیا کی آزادی ہے یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اس پہ پابندی لگانا ویسے ہی غلط ہے، کیونکہ یہ پبلک کا حق ہوتا ہے کہ اس کو ہر قسم کی اطلاعات جو ضروری ہیں ایک شہری کے لیے وہ اس کو پہنچنی چاہیے۔ تو جب اس پہ پابندی لگتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، کیونکہ ان کا رائٹ جو ہے وہ سلب کیا جا رہا ہے اور ویسے بھی کوئی مقصد حاصل نہیں ہوتا۔ جی حامد خان صاحب، آپ کی جو پارٹی ہے تحریک انصاف، وہ تو سوشل میڈیا پہ بہت ڈپینڈ کرتی ہے، اور عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کیا اسی لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے؟ کیونکہ خیال شاید کسی کا یہ ہو کہ سڑکوں پہ تو ان کو قابو کر لیں گے، سوشل میڈیا پہ کیسے قابو کریں گے؟ یہی نظر آ رہا ہے، آپ نے درست کہا۔ پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ میں وسیم سجاد صاحب کی بات کے ساتھ مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ کوئی کسی قسم کا جواز نہیں ہوتا، کسی طرح کی بھی پابندی جو ہے لوگوں کے درمیان کمیونیکیشن میں لگانے کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔ اس سے معاملات بہتر نہیں ہوتے بلکہ بگڑ جاتے ہیں، اس سے افواہیں پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں، بلکہ افواہوں کا جواب دینے کے لیے کوئی آپ کے پاس ذریعہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ایک ڈیسپریٹ ایکٹ ہے اور ایک بہت انتہائی ایکٹ ہے کہ آپ نے لوگوں کی کمیونیکیشن بند کر دی، آپ نے سوشل میڈیا کو۔ یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ سوشل میڈیا کے بند ہونے سے سب لوگوں کا ہی نقصان ہے، یہ نہیں کہوں گا کہ صرف پی ٹی آئی کا نقصان ہے، سارے ملک میں سارے طبقات کا بہت نقصان ہے، اور جیسے آپ نے خود کہا اس سے لوگوں کے کاروبار جو ہیں ان پر بھی بہت منفی اثر پڑے گا، وہ بھی بڑا نقصان دہ ہے۔ اور چونکہ پی ٹی آئی میں نوجوانوں کی بہت تعداد ہے اور وہ کھل کے بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، اس لیے جس کے پیچھے جو نیت نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو، ان کے کارکنوں کو جس حد تک روکا جا سکے یا ان کو نقصان پہنچایا جا سکے وہ کیا جائے، جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے اور میرے لیے نقصان افسوسناک بھی ہے اور قابل مذمت بھی ہے۔ احسن اقبال صاحب، آپ تو خود سوشل میڈیا پہ بڑے ایکٹیو ہیں، آپ کا بھی ٹویٹر اکاؤنٹ اس وقت جو ہے وہ نہیں چل رہا، کسی کا نہیں چل رہا،
آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ بہت سے نوجوان ٹویٹر کے ذریعے اور یوٹیوب کے ذریعے وہ اپنا روزگار کماتے ہیں، تو جس کا ٹویٹر اکاؤنٹ بند ہوا ہے، یوٹیوب اکاؤنٹ انفیکٹو ہوا ہے، وہ تو آپ کے خلاف ہو جائے گا. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے علم میں نہیں ہے، چونکہ ابھی یہ میڈیا پہ چلی ہے خبر، اگر کوئی ایسا اقدام ہے تو بہت ہی ٹیمپریری نوعیت کا ہوگا، چونکہ دیکھیے جو آج واقعات پی ٹی آئی کے فالورز نے کیے ہیں یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں غیر معمولی ہیں. مجھے آپ بتائیں کہ اس طریقے سے کب پاکستان کے اندر کسی نے ہمارے قومی اداروں کو ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ تو صرف دہشت گرد کرتے ہیں. اور آج ایک ایسی پارٹی کے جو اپنے آپ کو مین سٹریم پارٹی کہتی ہے اس کو اس حد تک ایکسٹریمسٹ بنا دیا گیا ہے، اس حد تک اس کو لے جایا گیا ہے کہ وہ ریڈ لائنز کراس کر رہی ہے. اور آج کون سا ملک خوش ہو رہا ہوگا؟ یہ جو کام کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے جیالے جھنڈے باندھ کے اور ہاتھ میں پکڑ کے جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ہمارے دشمن ملک کے اندر جشن منایا جا رہا یہ ہوگا. قابل مذمت ہے. حامد خان صاحب نے بھی اس کو اپروو نہیں کیا، لیکن یہ جس طریقے سے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی ہے، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے ملک بھر میں انٹرنیٹ سروس بند کر دیا، اب تو آپ ای میل بھی نہیں کر سکتے. یہ کیا قسطوں میں مارشل لا نہیں لگ رہا؟ یہ تو بالکل ایک میرا خیال ہے ٹیمپریری چیز ہوگی، لیکن آپ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیے کہ اس وقت پاکستان کو جس طرف دھکیلا جا رہا ہے، اور عمران خان اس کا سب سے بڑا اعلی کار ہیں، ڈیوائڈ دا نیشن، ڈیوائڈ دا سوسائٹی، ڈیوائڈ دا انسٹیٹیوشنز اینڈ فریکچر دا اکانومی. آپ مجھے بتائیے کہ عمران خان صاحب جو پولرائزیشن پیدا کر رہے ہیں اپنے زہر کی وجہ سے، جس طریقے سے وہ اوپن اپیلیں کر رہے تھے کہ فوج کے اندر تقسیم لائیں، عدلیہ کے اندر وہ تقسیم لا چکے ہیں، ایک ادارے کو ڈیوائڈ کر چکے ہیں اس پولرائزیشن سے، سوسائٹی کے اندر جو انہوں نے تقسیم اور انتشار پیدا کیا ہے، آپ یا تو اس کو ان چیک چلنے دیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ٹیمپریری میجر ہوگا اور یہ صرف لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے دیا گیا. لیکن ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو کھلا رکھا جائے تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو بھی آ سکتا ہے، اور اگر ہم کاؤنٹر نیریٹو نہیں دیں گے تو پھر جیسے وسیم سجاد صاحب نے کہا افواہ سازی زیادہ ہوتی ہے. کاؤنٹر نیریٹو کچھ شہروں میں مسلم لیگ نون کے کارکن جو ہیں وہ عمران خان کی گرفتاری پہ مٹھائیاں بانٹ رہے تھے، تو یہ تو کوئی کاؤنٹر نیریٹو نہیں ہے مٹھائی بانٹنا. کاؤنٹر نیریٹو تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو انصاف کا چیمپئن کہتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا چیمپئن کہتا ہے، پاکستان کا 160 ملین پاؤنڈ 60 ارب روپیہ ہڑپ کر جائے اور کہہ جی مجھ سے کوئی جواب نہیں لے سکتا. اچھا، اب آج ایک اور بھی معاملہ بڑا اہم تھا، کیونکہ ان کی گرفتاری کی وجہ سے بہت سے جو دیگر اہم معاملات ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے ہیں. آج سپریم کورٹ میں ارشد شریف شہید کا جو کیس ہے اس کی بھی ہیئرنگ ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے اس سلسلے میں جو جے آئی ٹی تھی اور جو ایک اور تحقیقاتی کمیٹی تھی اس کی رپورٹوں پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا، اور 13 جون تک سماعت ملتوی ہو گئی ہے. لیکن یہ پچھلے 3-4 دن میں ارشد شریف کیس میں ایک اور نام جو ہے اس کو بھی ایک ملزمان کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے، اور یہ نام ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کا. اور یہ نام کیسے آیا ہے؟ یوم آزادی صحافت پر 3 مئی کو نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں ایک ہمارے سینئر کولیگ ہیں محمد مالک صاحب، انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا کہا، ذرا سنیں. سب کو پتا ہے کہ فارمر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کا ایشو تھا ارشد کے ساتھ. ہمارے تمام ریزولوشنز میں آئی تھنک وقت آ گیا کہ جنرل فیض کا نام ہونا چاہیے کہ ہمیں جنرل فیض کو اس انکوائری میں شامل کروائیں بائی نیم. یہ جس کو کہتے ہیں نا پسی فوٹنگ اراؤنڈ دا ایشو، یہ نہیں چلے گا. اس کا نام ہمیں چاہیے، اس کا ہمیں بیان چاہیے کہ پوچھیں انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا. اس سلسلے میں ایک اور سینئر صحافی ہیں وجاہت خان صاحب، وجاہت سعید خان صاحب جو ہیں، انہوں نے کل ایک دعویٰ کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. جو جے آئی ٹی بنی تھی جو کینیا گئی تھی، جس میں 2 پولیس کے افسران تھے، ان میں سے ایک افسر سے بات کرنے کے بعد مجھے یہ پتہ چلا کہ جنرل فیض جو اس وقت پشاور میں کور کمانڈر تھے جب ارشد شریف پاکستان سے بھاگے تھے اپنی جان کے بچانے کے چکر میں، تو جنرل فیض کے پشاور کور کی گاڑیوں نے انہیں پشاور ایئرپورٹ پہنچایا تھا. اور پھر جنرل فیض کے ایک پرانے سٹاف افسر نے جو اسٹیشن تھا دبئی میں، اس نے پھر ہینڈل کیا تھا، کیئر کی تھی اور سیٹ اپ کیا تھا ارشد شریف کو، ایک تو ریسیو بھی کیا تھا اور پھر اس کی ہاسپٹیلٹی بھی کی تھی، اور پھر ارشد شریف کو ادھر سے دبئی سے ویزا ختم ہونے سے پہلے بھگایا بھی تھا، کہا تھا کہ پیچھے تمہارے لوگ آ رہے ہیں، آگے چلو.
اب اس میں دیکھیں محمد مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف اور جنرل فیض کا آپس میں کوئی مسئلہ تھا. وجاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کو پشاور ایئرپورٹ سے ان کو ایک دبئی کی فلائٹ پہ بٹھانے میں جنرل فیض کا بڑا کردار ہے. تو کیا اس کی کوئی کسی نے انکوائری کی ہے؟ اے آر وائی کے ایک بڑے ہی باصلاحیت اور بڑے انٹیلیجنٹ اینکر ہیں اقرار الحسن صاحب. تو اقرار الحسن صاحب نے کینیا جا کے اس کی انکوائری کی ہے اور ان کا ایک کلیم ہے. میں چاہتا ہوں ان کا کلیم بھی آپ سنیں. میں بہت وثوق سے، بہت دیانتداری سے اور بہت ایمانداری سے بات آپ سے شیئر کر سکتا ہوں کہ وہ ایویڈنس، وہ ثبوت جو ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے میرے پاس موجود ہے، شاید ہوئے زمین پر کسی اور صحافی یا کسی اور ادارے کے پاس موجود نہیں ہے سوائے کینیا کی مقامی اتھارٹیز کے. تو اب یہ سید اقرار الحسن صاحب نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا تو سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ اس کیس کو، اگر اتنی لمبی اس کی ڈیٹیں ڈالتے رہیں گے تو انصاف کیسے ملے گا. اور خود ارشد شریف صاحب جو ہیں، ان کا جو آخری وی لاگ تھا اس میں انہوں نے ایک بات کی تھی، وہ بڑی اہم ہے. اور آج تحریک انصاف کے بہت سے دوست ان کا نام لیتے ہیں اور ایک شخصیت پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن جس شخصیت پہ تحریک انصاف والے تنقید کرتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں ارشد شریف صاحب نے اپنی شہادت سے 3 دن پہلے کیا کہا، ذرا سنیں. اور لیفٹیننٹ عاصم منیر ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں، ڈائریکٹر جنرل ISI بھی رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے گجرانوالہ میں کور بھی کمانڈ کی اور آج کل کوارٹر ماسٹر جنرل کے طور پہ GHQ میں اپنی خدمات انجام دے رہے. انتہائی نفیس آدمی ہیں، شریف النفس آدمی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں. اور جمہوریت پہ، جمہوری لیڈرشپ پہ اور سولین اتھارٹی پہ ان کا اعتماد بالکل ہے کہ یہ معاملات سولین لیڈرشپ کو ہی چلانے چاہیے. ایک بڑا بے داغ قسم کا ان کا کیریئر ہے، بہت سی ان کی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستانی فوج کے لیے. اب یہ جو معاملہ ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے آج کی موجودہ صورتحال سے. عمران خان صاحب بھی ارشد شریف کا ذکر کرتے ہیں اور ارشد شریف صاحب کا جو کیس ہے اس میں اب بہت سے دیگر فوجی افسران کے ساتھ ساتھ جنرل فیض کا نام بھی آ گیا. تو یہ کیس کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس پہ لیگل اوپینین لیں گے اپنے مہمانوں سے ایک وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. حامد خان صاحب، یہ بتائیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ 6 مہینے گزر چکے ہیں، اکتوبر 2022 میں ارشد شریف کو شہید کیا گیا تھا، اب آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے اور 13 جون کی ڈیٹ ڈال دی گئی. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس معاملے کو طے کرنے میں واقعی کوئی کردار ادا کر سکتی ہے؟ جی یقینی طور پہ کر سکتی ہے، اور یہ اچھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا اس معاملے کا. غالباً اس میں لمبی تاریخ ہونی تو نہیں چاہیے تھی، لیکن مجھے نظر یہ آ رہا ہے کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ اتنی پری آکوپائیڈ ہے اور بہت سی اہم سیاسی اور آئینی کنٹروورسیز میں، تو شاید وہ جتنا وقت دیا جانا چاہیے اس کیس کو شاید اتنا وقت نہیں دے سکتے، اس لیے آج 1 مہینے سے زیادہ کی تاریخ دی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مثبت چیز ہے اور مثبت کارروائی ہے، اور سپریم کورٹ اگر اس معاملے میں کوئی پیش رفت ہوتی ہے سپریم کورٹ میں تو اس سے جو زیادتی ہوئی ہے، جو شہادت ہوئی ہے ارشد شریف کی، اس میں امید ہے کہ انصاف کا پہلو نکلے گا. احسن اقبال صاحب، کیا یہ آپ کی حکومت کو 1 سال ہو گیا ہے اور 6 مہینے شہادت کو ہو گئے ارشد شریف کی، کوئی بریک تھرو نہیں کر سکے آپ؟ دیکھیے، ہم نے تو پرائم منسٹر نے کینیا کے صدر سے بھی بات کی اور GIT بھی بھیجی، لیکن حامد صاحب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جو میں پہلے دن سے سوال اٹھا رہا ہوں کہ PTI جب اس بات کا کریڈٹ لیتی ہے کہ ہم نے ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے پہ مجبور کیا یا بھگایا، میں اس سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ اگر ارشد شریف کی جان کو خطرہ تھا تو ان کے لیے پشاور سے محفوظ جگہ کون سی ہو سکتی تھی؟ اگر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنرل فیض نے ان کو سارا پروٹوکول دے کے بھیجا تو وہ تو وہاں کور کمانڈر تھے، PTI کی وہاں پہ حکومت تھی، ساری پولیس ان کی تھی. کسی اپنا چیف منسٹر ہاؤس میں رکھ لیتے، گورنر ہاؤس میں رکھ لیتے، کسی گھر میں کچھ 100-200 ایلیٹ یا اینٹی کمانڈو جو اینٹی ٹیررسٹ فورس ہے اس کا پیرا لگا دیتے ہیں، تو اس سے زیادہ کیا اسے محفوظ رکھ سکتے تھے؟ جوڈیشل کمیشن اگر بناتی، کیونکہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے، اگر وہ جوڈیشل کمیشن بناتی ہے تو ارشد شریف کا کیس جو ہے وہ ریزالو ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، اس میں مشکلات ہیں اور سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا ہے کینیا میں. جو بھی
شہادت ہے جس کو ہم سرکمسٹینشیل ایویڈنس یا آئی وٹنسز جو بھی ہیں وہ وہاں پہ ہیں، اور وہ تعاون لگتا ہے نہیں کر رہے. تو اب وہ سپریم کورٹ نے جو یہاں پہ انویسٹیگیشن شروع کی ہے اس میں یقیناً زیادہ جلدی معاملہ ہوتا ہوگا اگر کسی یا تو کوئی جوڈیشل اوور سائٹ ہو جائے کہ کسی جج کو مقرر کر دیا جائے کہ وہ دیکھے کہ یہ معاملہ آگے چلے، یا جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے تاکہ وہ اس معاملے کو آگے لے کے چلے. کیونکہ جتنی تاخیر ہوگی اتنا ہی یہ جو اس وقت جو بھی شہادت ہے وہ گم ہو جائے گی، اور میرا خیال میں جو واقعات سامنے آ سکتے ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. حامد خان صاحب بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.